आमीन। थैंक यू साबिर भाई। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे और हमेशा खुदावंद अपनी हिफाजत में रखे। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद के मुबारक लोगों के लिए जिन्होंने इस इबादत में अपने अपने रोल को अदा किया। तो मैं इस वक्त खुदावंद की हजूरी में आकर खुदावंद से इल्तिजा करती हूँ कि अपने खादम को, अपने बेटे को, जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। वो अपने कलाम के ज़रिए अपने खादमों की आवाज़ बनता है। खुदावंद से इल्तिजा है कि अपने बेटे को अपनी पाक हजूरी में, अपने पाक मसा में रख कर उसे इस्तेमाल करें। जब तक उसका खादम उसकी हजूरी में खड़ा रहे, ऐ बाप तेरा रोब और तेरा दबदबा तेरे खादम पर छाया रहे और तेरे डर और खौफ में रहकर तेरे कलाम की मुनादी करें और सुनने वाले भी खुदावंद इस कलाम को सुने और पलट कर तेरे कदमों में चिपके रहें और तेरा शुक्र अदा करें। तेरा शुक्र अदा करते हुए मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के खादम पास्टर नथानियल को दावत देती हूँ कि प्लीज़ वो आएँ और खुदावंद के जिंदा कलाम को जो खुदावंद ने आज आपको दिया है उसके लोगों तक पहुँचाएँ। जी पास्टर जी। मसीह यस्सु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। खुदा का शुक्र करते इस रूहानी महफिल में हम मौजूद हुए कि हम अपने अपने हिस्से की बरकत पाएंगे अपने ईमान के तहत की गई सारी प्रस्तश के लिए शुक्रगुजार कि हर एक ने अपनी अतायत के मुताबिक खुदावंद के जलाल के लिए नगमा सराई की, उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया। वॉइस ऑफ गॉड की आईडी का शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये एक बार फिर मौका फराहम किया कि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को आपस में बांट सकें, उसके कलाम के वसीला से बरकत पाएं। और साबिर भाई शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे लिए दुआ की और मैं अपने हिस्से की बरकत यकीनन पाता। सिस्टर समर का शुक्रगुजार जो इस खादम के लिए हमेशा अच्छे अल्फाजों में हमेशा अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हुए खुदावंद में बढ़ती है। और यकीनन हमारा ईमान है कि सिस्टर जी खुदावंद आपको और आपके घराने को खुदावंद अपने जलाल के लिए खर्च करते हुए बहुतों को उसके गल्ला में शामिल करने के लिए खर्च करें। आइए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। और आज जो कलाम भी लिया गया है वो एक औरत के ऊपर ही है जो कलामे मुकद्दस में यस्सु के साथ शाना बशाना और उसके आसमान पर जाने के बाद भी कलीसियाई तरक्की में अपना किरदार अदा करती रही। आज हम जब वो परेशानी में थी, जब जनाबे यस्सु को मसलूब किया और कब्र में उतारा, तो उसकी परेशानी काबिल दीद थी और वो कब्र पर रो रही है, फिक्रमंद है। जब वो कब्र को खाली देखती है तो वो औरत और नहीं बल्कि मरियम मगदलीनी, जिसने जनाबे यस्सु के साथ अपने आप को जोड़ा, अपने गुनाहों से तौबा की और उसकी शागिर्द कहलाई। और औरतों में आज भी उसका नाम कलामे मुकद्दस में अमर बन गया। हम आज देखेंगे कि इस कलाम के छोटे से हिस्सा से हम अपने लिए बरकत, तसल्ली और जनाबे यस्सु का रहम अपने ऊपर किस तरह इस छोटे से कलाम से निकालते हैं। और यकीनन जब हम आगे
بڑھتے جائیں گے تو کلام خود ہمیں آگاہیاں دیتا جائے گا کہ ہمیں کس طرح برکات ملے گی آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ کلام کا جو حصہ لیا گیا ہے سلطان و عارفین حضرت یوحنا رسول کی انجیل چلی، اس کا 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت کا چھوٹا سا حصہ جو پہلا حصہ ہے، جہاں پر مریم مگدلینی سے یوں کلام ہوتا، انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جیسے کہ کلام کے ابتدائیہ میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ جناب یسوع زندہ ہو چکے اور مریم مگدلینی قبر کو دیکھتے ہوئے پریشان ہے اور وہ رو رہی ہے، اور فرشتہ اس سے اس طرح مخاطب ہوتا ہے، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہے۔ اگر ہم کلام کو یہاں پہ دیکھیں گے، جو یوحنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خداوند ہے، لیکن نور اتنا ہے کہ وہ فرشتہ سمجھتی۔ جلالی ہو چکے ہیں یہاں پہ آقا، اور جب وہ جلال میں ہے، نور اتنا ہے تو وہ پہچاننے میں دقت محسوس کر رہی اور پہچان نہیں پا رہی کہ یہ کون ہے، اور وہ باغبان سمجھتی ہے اور اسے عرض کرتی ہے کہ اگر میاں تو نے اس کو یہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھا ہے تو مجھے بتا، تاکہ میں اس کے پاس چلی جاؤں۔ یہاں پہ اس کا پیار جناب یسوع کے لیے نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ جناب یسوع نے بھی اس کو اسی محبت کے ساتھ رکھا تھا جس طرح اس نے اوروں کو رکھا۔ اگر ہم مریم مگدلینی کا تھوڑا سا تعارف میں جائیں تو مریم مگدلینی اگر لوکا کی انجیل کے مطابق دیکھیں تو اس میں 7 بدروہیں تھیں جو یسوع نے نکالی تھی۔ اگر ہم آگے چل کر اس کو دیکھیں لوکا کی انجیل ہی میں تو یہ وہ عورت ہے جو زنا میں پکڑی گئی تھی این فیل کے، تو جناب یسوع نے وہاں بھی اس کو معاف کیا۔ اگر ہم اس کی محبت کو دیکھیں تو ہمیں یوحنا کی ہی انجیل میں ملتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جب جناب یسوع ضیافت میں ہے تو یہ عورت جاٹا ماسی کا وہ قیمتی عطر جناب یسوع پر انڈیلتی ہیں اور ان کے پاؤں اپنے آنسوں سے بھگوتے ہوئے اپنے بالوں سے پونچھتی ہے۔ اگر ہم اس کی وفاداری کو دیکھیں تو وہ یسوع کے ساتھ ہمیشہ ہی جڑی رہی، اس کو شاگردوں کے ساتھ اس کے الہی کاموں کو نبھاتی رہی۔ اگر ہم اس کی محبت کو دیکھیں، جب مارتھا گلہ کرتی ہے جناب یسوع سے کہ اے خداوند میں اکیلے کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں اور میری بہن کو تو نے اپنے پاس باتوں میں
رکھا ہے، اس کو کہہ کہ میری مدد کرے۔ اور جناب یسوع یہ کہتے ہیں کہ مارتھا تو دنیا کے کاموں میں گم ہے، مریم نے جو حصہ لے لیا ہے، جو چن لیا ہے، وہ حصہ ہے جس سے اس کو زندگی کی باتیں مل رہی ہیں۔ تو یہ ہو گیا چھوٹا سا تعارف مریم مگدلینی کا۔ اگر ہم آنسوؤں کے بارے میں دیکھیں تو آنسو ہمارے تب بہتے ہیں، یا خوشی کے آنسو یا دکھ کے آنسو، تو یہاں پہ دکھ کے آنسو ہیں۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو پہلا ماتم جس کا کلام مقدس میں بیان ہے وہ ہے ابراہم کا ماتم۔ جب سارا کی موت ہوئی تو ابراہم ماتم کرتا رہا، دکھ میں رہا، کیونکہ اس کی شریک حیات خداوند میں سو گئی۔ آج بھی جب ہم دکھ میں ہوتے، جب ہمارا کوئی پیارا ہم سے اگلے جہان فانی میں کوچ کرتا ہے، تو ہم یقیناً دکھ میں ہوتے ہوئے، آنسو میں ہوتے ہوئے روتے، اس کو یاد کر کر کے روتے۔ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، لیکن جناب یسوع ہماری پرواہ کرتا ہے، اور یہاں بھی وہ اسی پرواہ کرتے ہوئے مریم سے کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ یہاں پہ اس کا سوال مریم سے بنتا ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو، حالانکہ تو اس کے شاگردوں پہ اس نے واضح کر دیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ لیکن جب وہ یہاں پہ پرواہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی محبت بھی ہے، اس کا دلار ہے، جو آج بھی وہ ہم سے نبھاتا ہے۔ کیونکہ بنی نوع انسان سے ازل سے لے کر آج تک وہ پرواہ کرتا ہے، ہمیں اپنی ہے، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے، اور جب وہ آتا ہے تو وہ ہمارے آنسو پونچھ دیتا ہے، کیونکہ ہمارے دکھوں، ہماری مشکلات وہ جانتا ہے، اور اسی لیے وہ ہماری فریادوں پہ کان لگاتا ہے اور ہمیں تسلی دیتا ہے، خوشنودی دیتا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہمیں ہمارے دکھوں سے رہائی دیتا ہے، اور کلام ہی سے ہمیں صبر کی امید مل جاتی ہے، اور ہم ہمیشہ اس کے ساتھ جڑتے ہوئے اپنی اس پریشانی کو اس کے اوپر لاد دیتے ہیں۔ وہ ہمارے بوجھوں کو لے لیتا ہے اور ہمیں ہلکا کرتا ہے۔ اسی کا ایک ثبوت ہمیں یسایہ دیتا کہ وہ ہمارے آنسوؤں کو پونچھتا ہے، ہماری فریاد پہ کان لگاتا ہے، اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ میں کسی سے بھی جب یہ کلام کی اگائیوں کو بیان کرتا ہوں
تو یقیناً ہم ایک دوسرے کے لیے باعث سے برکت کا ذریعہ بنتے. تو میں گزارش کرتا ہوں پاسٹر لطیف سے ہی کہ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 30واں باب اور اس کی 19ویں آیت کو ہمارے لیے پڑھیں تاکہ کلام کو اور بھی ہم گہرائی میں سیکھ سکیں. خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 30 باب 19 آیت میں، کیونکہ اے صفونی قوم جو یروشلم میں بس گئی تو پھر نہ روئے گی، وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا، وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا. کلام کے پڑھے جان پہ برکت ہو، آمین. یہاں پہ بنی اسرائیل کے لیے کلام ہے، کیونکہ کوئی صہیون پہ خداوند بستا ہے، اسی لیے اس نے اپنی قوم کو بھی صہیونی قوم ہی کہا. اور جو یروشلم میں بسے گی پھر نہ روئے گی. جب خدا کی قوم اس کی اس مقدس جگہ پہ جس کا اس نے وعدہ کیا اس میں وہ بس جائیں گے. یہاں پہ یہ جو کلام لیا گیا ہے یسایہ نبی کی معرفت، وہاں پہ قوم تتر بتر ہے، قوم اپنی اس مقدس جگہ سے ہٹ چکی ہے. ہم بھی جب جناب یسوع سے ہٹ چکتے ہیں، ہم پرے ہوتے ہیں، ہم اس میں جدائی ڈال دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنے وقت کو نہیں دباتے، ہم فاصلہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری عیش و عشرت میں گم ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی خلا پیدا کر دیتے ہیں اپنے میں اور اپنے زندہ خدا کے بیچ میں. اور جب خلا پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ محبت کم پڑ جاتی، اور جب محبت کم پڑ جاتی ہے تو رشتے ناتے دوری میں چلے جاتے. زندہ مثال یہی، ہم آج جب یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی سلام نہیں لے رہا، مجھے کوئی سلام نہیں دیتا، تو میں کیوں سلام دوں. یہ ہم میں انا آ جاتی، ہم بھی یہی کرتے، شیطانی چنگل میں پھنستے ہیں اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ خدا تو ہماری سنتا ہی نہیں. ہم چرچ جاتے ہیں، آج تک میں چرچ جا رہا تھا، میری تو دعا سنی ہی نہیں گئی، میرا یہ کام ہوا ہی نہیں، تو میں کیوں چرچ جاؤں. میرے عزیزو ایسا نہیں ہے. ہر ایک دعا کا وقت مقرر ہے کہ وہ دعا کب سنی جائے گی، آپ کا وہ کام کب ہوگا. یہ سارے کے سارے خدا کے منصوبے، وہ وقت مقررہ پر آپ کو سرفرازی دے گا، وہ وقت مقررہ پر آپ کو خوش نودی دے گا، وہ وقت مقررہ پر آپ کے آنسو بھی پونچھ دے گا اور آپ کو تسلی دے گا. اگر میں جناب یسوع کی پرواہ کو دیکھوں تو یہاں پہ مجھے پترس کی مثل یاد آتی. پترس کے لیے بڑا یہ مشہور ہے کہ وہ ایک جوشیلا انسان تھا، جناب یسوع کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. جناب یسوع نے جب اس سے پوچھا
جب جناب یسوع کا اس زمینی دنیا میں آخری وقت چل رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ چند گھڑیوں میں میں پکڑوایا جاؤں گا، تو پترس سے اس نے اپنے پیار کا پوچھا، تو پترس نے اس کو یہاں تک کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کو بھی تیار۔ تو جناب یسوع نے اس سے یہ کہا کہ آج ہی رات 3 بار تو میرا انکار کرے گا۔ پھر بھی آگے چل کر جناب یسوع اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے دعا کی، تو اپنے بھائیوں کا خیال کرنا۔ میرے عزیز، یہ اس کا پیار ہی ہے کہ ایک شخص اس کا انکاری ہو رہا ہے، پھر بھی وہ اس کو دور جانے نہیں دے رہا، اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ ہم یسوع کی تعلیم کے اوپر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، لیکن ہم تو اس جیسے نہیں بنتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ناراض ہے تو کوئی بات نہیں، میں بھی پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ ہم وجہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وجہ کیا ہے۔ آج بھی ہم جب وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں رائے حق پہ چلنا آ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں وہ وجہ معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ دعا کیوں نہیں سنی گئی، یہ میرا کام کیوں نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں کلام ہی سے آگاہی مل جاتی، اور جب آگاہی ملتی ہے تو ہمیں کلام ہی کے وسیلہ سے تسلی بھی ملتی ہے۔ اس تسلی کے لیے ہمیں ایک کلام کا اور حصہ بھی ملتا ہے جو ہمیں سلطان و عارفین حضرت یوحنا کے مکاشفہ سے ملتا ہے۔ کوئی بھی میرا بہن بھائی اس آیت کو پڑھنے میں میری رہنمائی کرے تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے خدا کے راز کو اور بھی بخوبی جان سکیں۔ مکاشفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 7 آیت۔ مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت، 17ویں آیت بیٹا۔ 17ویں آیت، جی جی 17ویں آیت۔ کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلابانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سامنے آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ آمین۔ آمین آمین۔ شکریہ بیٹا، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ یہاں بھی برہ کیا ہے؟ برہ خداوند، اور برے کا تخت جو ہے وہ ہمارے بیچ میں سجے گا، اور خداوند ہماری خود گلابانی کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب خداوند اپنے جلال میں واپس آئے گا۔ یہ ابدی زندگی کا وعدہ ہے، کیونکہ خداوند نے اپنی حیات طیبہ میں جو اس کی زمینی زندگی تھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک بشر کو دعوت عام دی کہ اس کے کلام کے اوپر چلتے ہوئے ہم زندگی کو پالیں۔ اسی لیے اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جس دن زکائی نے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا تو اس کا یہی فرمان تھا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ وہ کسی بھی
اپنی بھیڑ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی بھٹکی بھیڑیں اس کے ہمیشہ، کیونکہ وہ ہماری پرواہ کرتا ہے، وہ ہمیں زندگی کی ان آگاہیوں کو دینا چاہتا ہے، زندگی کی ان نعمتوں کو دینا چاہتا ہے جس کے ہم طلبگار ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ میرے عزیزوں، ہم دکھی ہوتے ہیں، ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، یہ حقیقت ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کمی ہے، کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے وہ نعمت مل جائے۔ مجھے اس کی بڑی ہی اچھی مثل ہنا کی ملتی۔ ہنا بانجھ ہے، اس کے اولاد نہیں، لیکن کیا کیا اس نے شکر گزاری کی کہ جو کچھ تو نے مجھے، جیسا تو نے رکھا ہے، میں تیری شکر گزار ہوں۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جس کو ہم ناچیز جانتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم آگے کو بڑھتے ہیں، ہم پیچھے نہیں دیکھتے کہ پیچھے ہمیں کیا کیا نعمتوں سے ہمارے خدا نے نوازا ہے۔ ہم آگے کو دیکھتے ہوئے روتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ کیا خدا نے ہمیں ادھورا چھوڑا؟ کیا خدا نے ہمیں اکیلا چھوڑا؟ اس کی سب سے بڑی مثل میں اس وائس آف گاڈ کے پلیٹ فارم پہ بڑے ہی ایمان کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں۔ کووڈ آیا، میرا یہ یقین کامل ہے وائس آف گاڈ کی آئی ڈی میں کوئی بھی ایسا ممبر نہیں ہے جس کو کووڈ نے افیکٹ کیا ہو، کووڈ کی وجہ سے وہ بیمار پڑا، یا بیماری اتنی بڑھ گئی ہو کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر۔ اور کیا ہمیں چاہیے کہ خداوند نے اتنی مشکل میں، اتنی بیماری میں جو دنیا کو فنا کر رہی تھی، دنیا کو برباد کر رہی تھی، لیکن خداوند نے ہمیں سنبھالے رکھا۔ کیا وہاں پہ ہمارا شکر کرنا واجب نہیں؟ ہم کیوں روتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں؟ ہم اپنی نعمتوں سے کیوں نہ آسودہ اور اس کا شکر کریں؟ جب ہم اس کا شکر کرتے ہیں، جب ہم اس کے سامنے اپنی شکر گزاریاں گزرانتے ہیں، تو ان شکر گزاریوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں وہ برکات بھی دے دیتا جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہم کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں کسی شے کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر ہم جناب یسوع کی طرف دیکھیں تو جناب یسوع بھی روئے جب ان کا پیارا دوست فوت ہو گیا، اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ جب لازر فوت ہوا، مر گیا، تو خداوند بھی روئے، لیکن ان کو اپنے باپ پہ
یہ یقین کامل تھا کہ جو وہ اس سے مانگیں گے وہ دے گا۔ خداوند نے سب سے پہلے کیا کیا؟ خداوند نے آسمان کی طرف اپنے منہ کو اٹھایا اور سب سے پہلے کیا کیا؟ شکر ادا کیا کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے۔ معجزات کی طرف دیکھیں، جب خداوند نے کھانا کھلایا تو سب سے پہلے روٹی توڑ کر شکر ادا کیا۔ میرے عزیزوں، ہم جس طرح جناب یسوع اپنے باپ سے پیار کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے خدا سے اپنے پیار کو بانٹنا چاہیے، دکھانا چاہیے کہ میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تیرا شکر گزار ہوں کہ تو میری نعمتوں کو عنایت کرتا ہے، جو تجھ سے مانگتا ہوں تو دیتا ہے۔ جب وہ ہمیں دیتا ہے تو ہمارے آنسو بھی پوچھتا ہے، ہمیں اپنی محبت میں پرو لیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اور جب تسلی ملتی ہے اور اس کی تسلی ازلی تسلی ہوتی ہے، اس کی برکات ازلی برکات ہوتی ہے، جس کو پاتے ہی انسان ہمیشہ شاد ہو جاتا ہے۔ جیسے مریم مگدلینی شادمان ہو گئی جب اس نے یہ جانا کہ خداوند زندہ ہے، اور خداوند کا حکم پاتے ہی وہ شاگردوں کی طرف گئی اور انہیں خوشخبری دی۔ ہمیں بھی اس کی خوشخبری کے کلام کو آگے تک لے جانا ہے، ان تک جو اس کے کلام سے کوسوں دور ہے، غافل ہے، تاکہ ہم بھی اس کے گلہ میں خوراک لائیں، اس کی بٹکی بیڑوں کو شامل کریں، اور جب اس کی بٹکی بیڑیں واپس آئیں گی تو یقیناً آسمان پر شادمانی ہوگی، عید منائی جائے گی، کیونکہ ایک گناہگار کے توبہ کرنے سے آسمان پر فرشتگان ضیافت کرتے ہیں۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، ایک ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے آنسو پونچھ دے گا، دوسرا یہ کہ جب وہ آنسو پونچھتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ خدا آپ سب کو اور مجھ ناچیز کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔